نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى ونظر في أجائبه وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر آمین۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ پھر سے قرآن کے اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول کرے اور ہم سب کو قرآن اور سنت کا صحیح صحیح علم نصیب فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے ان تعلیمات کو۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ نمل آیت نمبر 15 to 24 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشير لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا آتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم بس یہاں تک رکھیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک والسلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت سے جو ہے وہ
दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुख्तसर जो है वो किस्सा बयान किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में सुने थे? मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा हम लोगों ने देखे थे ना। और देखिए फिरौन के किस्से के बाद फौरन जो है वो किस्सा यहाँ क्यों बयान किया गया? तो इसका एक यानी रीजन ये भी होता है कि फिरौन के यानी अल्लाह ताला ने फिरौन को जो है वो बहुत सी नियामतें अता की थी, बेशुमार नियामतें अता की थी, बहुत से यानी जिस तरह से वो बड़ा बादशाह था, और लेकिन उसके बावजूद वो क्या, नियामतें तो अल्लाह ताला ने दी थी, लेकिन उसने नियामतों का क्या किया? अल्लाह ताला का नियामत पाकर जो है वो सरकश हो गया था, उसने तकब्बुर इख्तियार किया और अपने आप को रब्बुल आला कहता था, और नियामतों का शुक्र नहीं किया था उसने, और खुद को खुदा बना बैठा था और अल्लाह का इनकार किया था। और सुभान अल्लाह, लेकिन जब अल्लाह ताला यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम और ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा लाए है, ये जो मिसाल लाए, ये बताने के लिए कि देखिए कि किस तरह से उन्हें भी नियामतें अता की गई, तो किस तरह से उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और वो किस तरह से फिर यानी और किस तरह से उन्होंने आजिजी इख्तियार की, और फिर अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको तमाम लोगों के ऊपर जो है वो फजीलत अता की। सुभान अल्लाह। तो इसके लिए यहाँ जो है वो यानी फिरौन के बाद जो है वो ये किस्से का यहाँ बयान आया है। और फिर हम सब जानते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो आप अम, दाऊद अलैहिस्सलाम के 6 और भाई थे, और आप सबसे छोटे थे, और यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का जो पेशा था वो क्या था? शेफर्ड थे, चरवाहे थे वो, और शॉर्टकट के थे, लेकिन मजबूत जिस्म के मालिक थे, और तीर अंदाजी और निशानाबाजी में वो खूब माहिर थे। और जालूत और तालूत की जब लड़ाई हुई ना, तो उस वक्त ये तालूत के लश्कर में जो है वो सोल्जर थे, सिपाही थे। किसके लश्कर में? अब सब जानते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं सूरह अल बकरा में। तालूत और जालूत की जो लड़ाई हुई थी, जो जंग हुई थी, उसमें तालूत के लश्कर में यानी एक सिपाही थे, कौन? दाऊद अलैहिस्सलाम। फिर उन्होंने लेकिन किस तरह से किया उन्होंने, कि उन्होंने निशानाबाजी के जरिए जो है वो जालूत को यानी जालूत का कत्ल किया, उसको मौत के घाट उतारा। तो उसके बाद तालूत ने अपनी बेटी का निकाह उनसे करा दिया, और इस तरह तालूत के बाद उसकी जो बादशाह थी वो किसको मिल गई? दाऊद अलैहिस्सलाम को मिल गई। और फिर साथ ही साथ अल्लाह ताला ने उनको यानी बादशाहत भी अता की और नबूवत से भी सरफराज फरमाया। और फिर उनके बेटे जो है वो सुलेमान, वो भी सुभान अल्लाह, यानी सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे। आता है उलमा की राय है कि 19 बेटे थे, और उनमें ये जो है वो सबसे छोटे बेटे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो उनको भी अल्लाह ताला ने बादशाहत और नबूवत से सरफराज फरमाया था, और उनकी बादशाहत फलस्तीन, शाम और उर्दन के इलाके में थी। और ये जो पीरियड था ना, कि इन लोगों का जो पीरियड था दाऊद अलैहिस्सलाम, तालूत का, या तालूत ने जो है वो आता है कि 20 ईयर्स हुकूमत की, और फिर इसी तरह यानी इन इलाकों में, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है वो 40 ईयर्स, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 60 ईयर्स तक हुकूमत की। तो ये जो है वो बनी इसराइल का सबसे गोल्डन पीरियड था। यानी नबी के साथ, नबूवत के साथ साथ उनको क्या मिला था? बादशाहत मिली थी। तो इसकी वजह से ये जो है वो गोल्डन पीरियड उस बनी इसराइल के दौर का कहलाया जाता था। अब यहाँ हम लोग आयत में देखते हैं कि क्या बात आई है, उस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैम वलकद मैम आतैना, जी मैम जी, एक मिनट जरा बस करते, हाँ हाँ, ओके। रिकॉर्डिंग कोई पॉज करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, आतैना दिया हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को, वो सुलेमान और सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इल्मन इल्म, व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह, और उन दोनों ने कहा सब तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह सब शुक्र अल्लाह के लिए, अल्लज़ी जिसने फद्दलना फजीलत दी हमको, अला कसीरिम और ऊपर बहुत सो के, मिन इबादिही अपने बंदों में से, इबादिहिल मुमिनीन अपने बंदों में से जो ईमान लाए।
تو یہاں جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اور یہاں جو بات آئی نا کہ داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہمیں علم دیا گیا. تو یہاں کے آتے نہ دیا ہم البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا؟ علم دیا. تو یہاں علم سے کون سا علم مراد ہے؟ تو اس سے سب سے پہلے تو نبوت کا علم، اور صرف نبوت کا ہی علم مراد نہیں ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے بلکہ اس سے مراد اور بھی ہے. یعنی کہ اس سے مراد حضرت اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو، یعنی وہ تمام جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو. تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خاص علم دیا گیا تھا. علم نبوت کے علاوہ وہ تھا لوہے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے لوہے کو جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا. یعنی جس طرح سے کوئی چیز بنانے کے لیے لوہے کو کس طرح سے پہلے تاپنا پڑتا نا، گرم کرنا پڑتا تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر جو ہے وہ لوہا جو ہے وہ نرم ہو جاتا تھا. اور داؤد علیہ السلام جو بھی آیا یعنی مختلف چیز کے جو ہے وہ بڑے بڑے آلات تیار کرتے تھے، بڑی بڑی زرے بناتے تھے. یعنی زرے کسے کہتے ہیں؟ جو اس میں پہنے جاتے ہیں نا، یعنی جنگ کے وقت جو پہنا جاتا ہے وہ زرے بناتے تھے. تو یہ خاص جو ہے یعنی علم لوہے کی صنعت کاری کا علم. اور پھر اسی طرح دوسری بھی یعنی جو بھی اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بھی علم عطا کیا تھا. اور نبوت کے علم کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور حیوانات کی بولی کا خاص علم سکھایا تھا. اور پرندوں کی بولی وہ سمجھتے بھی تھے اور پرندوں کی بولی بولتے بھی تھے. تو سبحان اللہ، یہ بھی علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، تمام لوگوں، پھر یہاں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ ان لوگوں کو علم کی بنا پر یعنی فضیلت عطا کی تھی تمام لوگوں کے اوپر. تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا، وقول الحمدللہ. تو انہوں نے اور ان دونوں نے کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی کہ علم کے ملنے پر. اور سبحان اللہ، یہ علم سے مراد پھر ساری جو وہ چیزیں ہیں نا وہ آپ یاد کیجئے کہ جو ایک بادشاہت چلانے کے لیے جو ان کو ضروری تھی نا، وہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دونوں کو بھی، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، دونوں کو علم عطا فرمایا تھا. تو علم کے ملنے پر وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ قول، دونوں نے کہا الحمدللہ الذی، کیا اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو فضیلت دی. یعنی اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. اور یہ فضیلت کیا تھی؟ نبوت کا علم، اور یعنی تمام دین اور دنیا کا دونوں جو علم عطا فرمایا تھا اس کے لیے یعنی وہ جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے ملنے پر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ. چاہے پھر وہ دین کا علم ہو، اور خاص کر کے یہاں دین اور دنیا دونوں کا بھی علم مل رہا ہے نا، سبحان اللہ. تو ہمیں جو ہے ہمیں بھی یہاں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. ابھی دیکھیں کتنے لوگ پریزنٹ ہیں، ابھی کتنے دن کے بعد کلاس شروع ہوئی ہے، لیکن جو شوق سے آئے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو رحمت ہے. کیونکہ علم کی جو ہے وہ فضیلت ہر چیز میں سب سے زیادہ ہے. اور وہ علم ہی تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ فرشتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی. اور فرشتوں اور جنوں کو کیا حکم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو کیا کہا فرشتوں کو اور جنوں کو، یعنی ابلیس کو، کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے. تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا یعنی علم ملنے پر یعنی تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں ہم کو اتنا علم ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی علم آنے کے بعد تکبر نہیں، بلکہ کیونکہ علم کا جو تکبر ہے نا وہ سب سے بدترین تکبر ہے. اور جو علم آنے کے بعد تکبر کرتا ہے نا وہ عالم نہیں بلکہ جاہل ہوتا ہے. دیکھیں یہاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تو اس پر وہ تکبر نہیں کر رہے، بلکہ دونوں کیا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے. اور پھر وہ ہم لوگوں کو اس واقعے سے بھی، یعنی حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں ہوں. حالانکہ وہ تو تھے، بات تو صحیح تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات صحیح تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو ہم سب کے لیے بھی کیا ہے کہ علم کے ملنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ربی زدنی علما۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا سکھائی نا کہ کل کہہ دیجئے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ تو یہاں جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا ہم لوگ، قرآن کی مجلس میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ایک بہت فوقیت فضیلت کی بات ہے۔ تو سبحان اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ الحمدللہ الذی فضلنا، کہ جس کی وجہ سے تو نے ہم لوگوں کو فضیلت دی، تمام لوگوں کے اوپر، تمام یعنی مومن بندوں کے اوپر ہمیں فضیلت دی۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے والا بنایا، اور ہمیں علم کے ذریعے، اور علم کے ذریعے ہی قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ علم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب زدنا علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ علم آنے کے بعد پھر جو ہے وہ تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ عاجزی آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علم پانے پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اور اس کو کس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام کو جو علم عطا کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس نے، یعنی اپنی بڑائی نہیں کہ ہاں مجھے یہ پتا ہے۔ پھر وہ قارون کا یاد کیجیے کہ ہاں یہ سب میرے علم کی وجہ سے مجھے قارون کا جو خزانہ اس کو ملا تھا، تو وہ کیا کہتا تھا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے، میرے علم کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور علم کا تکبر تو سب سے بدترین تکبر ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دین کی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ چلے آگے کیا دیکھتے ہیں، وورث، وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد، اور داؤد علیہ السلام وقال، اور اس نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہم سکھائے گئے ہیں، منطقہ بولیاں، الطیر پرندوں کی، وَأُوتِینَا، اور ہم دیے گئے، من کل شیء، اور ہر قسم کی چیزوں میں سے، ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفضل، البتہ یہ فضل ہے، مبین، نمایاں۔ سبحان اللہ، دیکھیں پھر سے یہاں فضل کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل مان رہے، ان ھذا لہو الفضل المبین۔ تو یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ، اور یہاں جو بات آئی نا کہ وورث سلیمان، کیا ہم نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا، حالانکہ داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، جیسے ہم لوگوں نے پیچھے دیکھے تو اور بھی بیٹے تھے، تو یہ صرف سلیمان علیہ السلام کو، اور یہ کون سی وراثت مراد ہے یہاں، کون سی وراثت مراد ہے یہاں؟ دیکھیے نبوت، نبوت، جی علم۔ نبوت کی، بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ دیکھیے یہاں جو ہے وہ وراثت سے مراد، یعنی یہاں جو ہے وہ، یعنی جو باپ کی وراثت جو بیٹے کو ملی، اور وہ بھی دیکھیں یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، تو یہاں مراد جو ہے وہ نبوت کی وراثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کس طرح، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ وراثت نصیب کیا، وراثت عطا کی، وہ کون سی، یعنی نبوت کی وراثت۔ کیونکہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں نا، وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو وہ انبیاء جو ہے وہ دینار اور درہم ورثے میں نہیں چھوڑتے، بلکہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس وراثت سے، اس لیے یہاں کیا ہے کہ اس وراثت سے مراد نبوت کی وراثت ہے، اس وراثت سے مراد علم کی وراثت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑتے، ہمیشہ انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور فرمایا جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں وہ بہت بڑی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، بھی ہم لوگ بھی یہاں جو علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی جو ہے وہ علماء کی کیا ہے
وراثت ہے وہ ہم لوگ یہاں حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم گروہ انبیاء مال ہم گروہ انبیاء کا مال جو ہوتا ہے مال وراثت بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اگر کوئی مال ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، وہ صدقہ کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور علماء کے، اور یہ پہلے جو حدیث ہوئی اس سے کیا پتا چلا کہ انبیاء جو ہے وہ دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ورثے میں، بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ تو جو علم رہتا ہے وہ وراثت میں منتقل کیا جاتا ہے، یعنی تو جو یہ تھا وہ کس کو ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بعد جو ہے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے چھوٹے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو سبحان اللہ، تو یہاں جو ہے وہ یہ بات ہے، یہ یہاں وراثت سے مراد وہ مراد ہے۔ اور پھر کیا کہا انہوں نے، وقال یا ایھا الناس علمنا، پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، علمنا، ہم سکھائے گئے، منطق بولی اطیر، پرندوں کی، وہ اوتینا، اور ہم دیے گئے، من کل شیء، اور ہر قسم کی چیز، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر وہ چیز سے یعنی جو خیر، ہر وہ چیز سے کوئی نہ کوئی چیز، ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی چیز دی گئی ہے، یعنی یہ جو ہے نا وہ اوتینا من کل شیء، یعنی کہ علم نبوت، حکمت، مال، جن و انس اور حیوانات اور پرندوں کے لشکر، یہ ساری چیزیں پھر، یعنی یہ جو اوتینا من کل شیء جو ہے نا، تو اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، حکمت ہو، مال ہو، جن و انس اور حیوانات کا جو لشکر ہے وہ ہو، تو یہ ساری چیزیں، یعنی پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی، اور پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیز بھی، بے شک یہ یقینی طور پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھیں علم کو بھی انہوں نے کس سے ریلیٹ کیا، اللہ کے فضل سے، کہ اللہ کے فضل سے کہ اس نے ہمیں تمام انسانوں کے اوپر فضیلت دی، کس طرح سے، علم عطا کر کے، نبوت کا علم، اور دوسری جو بھی صنعت کاری اور جو پرندوں کی بولیاں تھی وہ بھی۔ اور یہاں بھی وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان کو ملا ہے، یعنی جو پرندوں کی بولی وہ سمجھتے ہیں اور جو بولتے ہیں، اور جو بھی یعنی علم، نبوت اور یہ حکمت اور جن و انس کا جو بھی لشکر ہے، تو وہ سارا جو ہے وہ کس کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام اپنی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے کہ ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی، اور وہ اس بات کا اعتراف کر رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی یہ میرا کمال نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز، کوئی نعمت مل جائے، کوئی اپنے اندر کوئی ہنر ہو، کوئی قابلیت ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا خود ہی کریڈٹ لینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ کس سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کیونکہ انسان کو ہمیشہ اپنی کسی خوبی پر جو ہے وہ اترانا نہیں چاہیے، اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں اطراعت آتی ہے، جہاں تکبر آتا ہے، تو اس کی پھر کوئی بھی جو خیر وہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اس کے لیے جب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے، جو بھی اپنے اندر صلاحیت ہو، خوبی ہو، تو اس کو کس سے، یعنی جو بھی ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ میرے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں یہاں جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی بولی کی خصوصی طور پر کیوں ذکر کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کی جو، یعنی جو ان کے پاس جو لشکر تھے نا، تو اس میں جو فوج تھی ان کی انسانوں کی بھی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے تابع کیا، جنات کو ان کے تابع کیا، انسانوں کے بھی لشکر ہوتے تھے، جنات کے بھی، اور حیوانات کے بھی، اور پرندوں کی بھی۔ تو یہ جو پرندے ہوتے تھے نا، تو ان کے سروں کے اوپر رہتے تھے جیسے صاحبہ کی طرح، یعنی اگر گرمی ہو تو وہ ان کو سایہ کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ سب کے اوپر یعنی کنٹرول، تھوڑا امیجن کریں گے ہم لوگ تو دیکھیں یعنی کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کا، اور کسی کو یاد ہے کہ یہ سب یعنی اس کے پیچھے کیا راز تھا، یا کیا کس طرح سے انہیں یہ اتنی بڑی حکومت ملی تھی، یا انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ سے گناہ ہو، مطلب ایک خطا ہو گئی تھی، تو نہیں مطلب
नहीं ये वो नहीं हम पूछ रहे हैं, खता नहीं पूछ रहे। उन्होंने दुआ की उनको थी कि ऐसा मेरे किंगडम उनको दे उनकी दे। दुआ जी जी, उन्होंने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मुझसे पहले भी नहीं थी किसी की और न बाद में होंगी। तो सुभान अल्लाह, देखिए कोई भी अंबिया, इतने अंबिया कराम आए, किसी के कोई अंबिया ने जो है वो जिनों पर कंट्रोल किया। हालांकि जिन जो है वो कितनी ताकतवर जो है वो मखलूक है, यानी अकल में बेशक हम इंसानों से कम है, मगर कितनी ताकतवर है, कितनी यानी वो रूप बदल सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह से तकलीफ पहुंचा सकते हैं, इतनी ताकतवर वो ये है। तो उसको भी अल्लाह ताला ने उनके कंट्रोल में किया था क्योंकि उन्होंने दुआ की थी। और ना पहले कोई यानी आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले ना था और ना कोई बाद में ऐसा कोई आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद में, कि जो इस तरह से, तो उनकी दुआ की हुआ है ना। फिर जो है वो यानी ये जो फौजें थी, परिंदों की फौजें थी, और सारे सारे लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। और अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की वही दुआ जो थी कि ऐसी बादशाह अता कर कि मेरे बाद वो बादशाह किसी को नसीब ना हो। तो अल्लाह ताला ने जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाह नसीब की कि परिंदों को भी उनके ताबे कर दिया और हैवानात को उनके ताबे कर दिया, और जितनी और हवा को उनके ताबे कर दिया। और वो उनके हवा को ताबे कर दिया और उनके हुक्म से जो जहाँ चाहती थी वो उनको पहुंचा देती थी हवा। तो सुभान अल्लाह, ये सारी यानी इतनी बड़ी बादशाह अल्लाह ताला ने उनको अता की थी। तो उस पर वो जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे। वो ऊती ना मिन कुल्ली शै, यानी जो कुछ उनको मिला था, यानी ये यानी दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी जितनी भी उनको चीजें मिली थी, जितनी भी चीजों को मुसक्खर किया गया था उनके लिए, तो हर चीज के मिलने पर फिर वो क्या कर रहे हैं, इन्ना हाजा लहुवल फद्लुम मुबीन, कि ये जो है वो अलबत्ता बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह ताला का नुमाया फजल है। सुभान अल्लाह, यानी किसी मर्तबा यानी इससे क्या पता चलता है कि किसी को नहीं, इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि हम कितनी मर्तबा जो है वो अल्लाह ताला के फजल को याद करते हैं, कि कौन सी चीजों को देखकर या कौन सी जब हमको नेमत मिलती है तो हम हमारा रिएक्शन क्या होता है। यहाँ देखिए, ये अभी के अभी दो आयत हुए ना, दूसरी आयत हुई, तो उसमें यहाँ अल्लाह ताला का फजल, यानी जो भी नेमत मिली, इल्म मिल गया तो अल्लाह ताला का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला से हमें भी क्या करना चाहिए, हर चीज को अल्लाह ताला के से रिलेट करना चाहिए। ये सब जो भी हमें मिल रहा है ना, तो वो कोई अपनी यानी हम बहुत नेक इंसान है या बहुत हमारे अंदर खैर है तो इसके लिए अल्लाह ताला हमें कुरान का इल्म दे रहा है, नहीं, बल्कि हम लोगों से भी अच्छे कितने लोग दुनिया में होंगे, लेकिन ये अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों में से हमें चुन लिया कि हम लोग कुरान का इल्म हासिल करें और फिर उसके लिए कोशिश करें, है ना। या जो भी इसमें काम, जो भी इसमें अल्लाह ताला आपसे काम ले रहा है, हमसे काम ले रहा है, तो वो सब अल्लाह ताला का ही फजल है। तो इसके लिए अल्लाह ताला का हमेशा हम लोगों को फजल मांगते रहना चाहिए। और क्या है अल्लाह ताला का फजल मांगने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, है ना। अल्लाह ताला हमें बहुत अजीम फजल से नवाजे। तो अपनी कोई भी सलाहियतों को, इल्म को जो है वो हमें अल्लाह ताला का फजल मांगना चाहिए और हम्बल होना चाहिए, आजिज़ी इख्तियार करना चाहिए। यहाँ से जो है वो इनायत के जरिए हमें यानी शुक्रगुजारी और आजिज़ी पता चलती है, दाऊद अलैहिस्सलाम की भी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी, कि कितने वो लोग जो थे वो आजिज थे, नेमत मिलने पर जो है वो तकब्बुर नहीं किए, इल्म मिलने पर तकब्बुर नहीं किए। हालांकि कोई ये सोच सकता है कि कोई परिंदों की बोली समझता, कोई होगा दुनिया में, इतना सब कुछ मिलने के बाद, बादशाहत भी, नबूवत भी और साथ में बादशाहत भी, और इतना हवा पे कंट्रोल, लोहे पे कंट्रोल, उसके बावजूद बादशाह, और हम लोगों को थोड़ी सी कुछ चीज मिल जाती है, थोड़ा सा कुछ करने लगते तो वो इतराने लगते, फखर करने लगते क्या, जैसे हमारे से ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, हमारे से नेक तो कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए और हम सबको आजिजी करने वाला बनाए ना, और तकब्बुर से अल्लाह ताला महफूज रखे। चले आगे देखते हैं। वो हुशीरा और इकट्ठा किए गए अली सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, जुनूदहू उसके लश्कर, मिनल जिन्नी जिन्नों में से, वल इंस और इंसानों में से, वत्तैर और परिंदों में से, फहुम यूज़ऊन तो वो पूरे जब्त में रखे गए थे। तो यहाँ जो है वो क्या बात आ रही है
کہ یعنی وحوشیرہ یعنی کہ یوزون پہلے ہم لوگ یعنی اکٹھا کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر یعنی تمام لشکر. کون کون سے لشکر تھے؟ جنوں کے. یہاں آیت میں ہی دیکھیے کون کون سے تھے. جنوں کے تھے اور پھر انسانوں کے, جنوں کے اور پرندوں کے, اور پھر اسی طرح ان کے جو ہے وہ جانوروں کو بھی لشکر تھے, اور وہ جانوروں کی بھی بولی سمجھتے تھے. اسی لیے دیکھیں ابھی آگے چوٹی کا ذکر آئے گا تو وہ اس کی بھی بولی سمجھتے تھے. اور یہاں جو یوزعون جو بات آئی ہے نا, تو اس کا میننگ ہے وضع یعنی کہ باز رکھنا, روکے رکھنا, تھامنا, سنبھالنا, یعنی کہ فوج کو تربیت دینا, یعنی آرگنائز کرنا, ڈسپلن میں رکھنا, یعنی وہ جو ہے وہ اپنے جو بھی اور یعنی اس پر جانے کے لیے, جنگ پر جانے کے لیے وہ اپنے لشکر کو تیار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح بادشاہ ہاں ان کی جو دعا جو انہوں نے کیے تھے نا سلیمان علیہ السلام نے, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ جو بعد میں کسی کو بھی نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایسی بادشاہت کے لیے پھر یہاں فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ لشکر یعنی جنوں میں سے بھی, انسانوں میں سے بھی, پرندوں میں سے بھی ان کے لشکروں کو گروہ میں اندر تقسیم کر دیا تھا. یعنی ان کی بھی تقسیم کر کے ان کو ایک گروہ بندی کر کے رکھے تھے, انہوں نے رکھتے تھے. اور کس طرح سے کرتے تھے, یعنی سلیمان علیہ السلام جہاد کے لیے نکلتے تھے تو یہاں تک کہ وہ ساری یعنی جو ان کو اس میں ترتیب میں رکھتے تھے. اور وہ کس طرح سے کہ ہر ان کے اوپر جو ہے وہ ہر 10 کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی کنٹرول کرنے والا نگران ہوتا تھا. پھر آتا ہے کہ ہر 100 کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے نگران رکھے تھے. یعنی کس طرح سے ان کی کہ پہلے انسانوں کے جو لشکر تھا انسانوں کا, وہ پھر اس کے بعد میں یعنی اپنے قریب میں جو ہے وہ انسانوں کا لشکر, پھر جو ہے وہ جنوں کا لشکر, اور پھر جانوروں کا لشکر, اور پرندوں کا جو لشکر تھا وہ ان کے سروں پر رہتا تھا. یعنی اگر پرندوں کا مقام آپ کے یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر ہوتا تھا, یعنی ان لوگوں کے یہ جو ان کا لشکر جو رہتا تھا اس کے اوپر, تاکہ گرمی کا موسم ہوتا تو یہ صاحبان کی طرح ان کے اوپر رہتے تھے. تو کس طرح سے ان کی صف بناتے تھے اور کس طرح سے ان کی نگرانی کرتے تھے. سبحان اللہ, یعنی کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جن, پرندے اور سب کے لشکر تھے, اور وہ بھی کس طرح سے تربیت کے ساتھ یوزعون جو ہے نا کہ کس طرح سے تقسیم کرتے تھے ان کو, کہ ہر 10 کے اوپر ایک نگران, پھر ہر 100 کے اوپر ایک نگران, یعنی ڈسپلین میں رہنے کے لیے ان لوگوں کو کہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو. تو دیکھیں یعنی کس طرح سے وہ ڈسپلین کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ ہر کام جہاں بھی ہم لوگ ہو, جہاں بھی لوگ ہو, تو آج جب ہم لوگ مسلمان ہوں, حالانکہ دیکھیں مسلمانوں کو یہ حکم تھا نا کہ نماز کے ذریعے ہم لوگ کو کیا سکھایا گیا ہے, ڈسپلین میں کس طرح سے سب باندھنا ہے. لیکن آج دیکھیں اپنی صفوں کا کیا حال ہے, آگے پیچھے بیچ میں گیپ, اور کہیں بھی جاتے ہیں تو کس طرح سے رش اور بھیڑ ہوتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کو جو حکم دیا تھا کہ صفوں میں رہنے اور ڈسپلین میں رہنے, آرگنائز کرنے, مگر ہم لوگ اپنی علم کو بھی بھول گئے, قرآن اور حدیث کو بھی بھول گئے, اور اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا. تو یہاں جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سب کے لشکر جو ہے وہ تیار کیے تھے, اور وہ لشکروں اور پھر جو ہے وہ وہاں پہنچے. حتی اذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حتی یہاں تک کہ اذا جب آتا وہ آئے علی واد النمل, چوٹیوں کی وادی پر. نمل ہم لوگ پڑھ چکے نا, سورہ کا نام جو ہے وہ نمل یعنی کہ چوٹی کی وادی پر. قالت کہنے لگی, نملتن ایک چوٹی, یا ایھا النمل اے چوٹیوں, ادخلوا داخل ہو جاؤ, مساکینکم اپنے گھروں میں, لا یحطمنکم نہ کچل ڈالے تم کو, سلیمان و جنودہ اور اس کے لشکر, وہم لا یشعرون اور تم شعور نہ رکھتے ہو. تو دیکھیں یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ وادی نمل پہنچے تو چوٹیوں کی بستی میں. چوٹی اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی کمزور ترین مخلوق ہے, لیکن یہ مخلوق ایک عجیب مخلوق ہے. یعنی اور دیکھیں یعنی حالانکہ ہم لوگ دیکھیں گے تو کتنی چھوٹی سی ہے نا,
لیکن یہ جو ہے وہ بہت ذہین ہوتی ہے چونٹیاں جو ہے وہ، اس کے بارے میں آپ لوگ ریسرچ کیجئے، ہاں اس کے بارے میں، چونٹیوں کے بارے میں، کہ چونٹی جو ہے وہ سب سے چھوٹی مخلوق ہے، اور ہم لوگ تو اپنے پیروں کے نیچے کچلتے ہیں نا، تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی یعنی ان کی طرح ڈسپلین سیکھ سکے نا، کہ وہ اتنی ذہین مخلوق ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ کالونیز بنا کر رہتی ہے، اور ان کے ایک لیڈر چوٹی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ہے، وہ ہر ایک کا ذمے جو ہے وہ کام ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ کام کرتے رہتی ہے، کبھی بھی جو ہے وہ یعنی اس کے ریسرچ میں آتا ہے کہ کبھی بھی فارغ یعنی بیکار ایسی بیٹھی ہوئی نہیں رہتی، بلکہ کچھ نہ کچھ مسلسل حرکت کرتے رہتی۔ پیچھے ہم لوگوں نے سورہ کس کے بارے میں پڑھے تھے، اور اس سے بھی ہم لوگوں نے سیکھے تھے نا، کس کے بارے میں؟ شہد کی مکھیاں۔ کی مکھی کی طرح، ہاں، تو پھر یہاں جو ہے وہ چوٹی کے بارے میں دیکھیے، سورہ نمل جو ہے نا چوٹی کے بارے میں، تو اس کے یعنی ہر ایک کے ذمہ کام ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ فارغ نہیں رہتا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ خوراک لاتا ہے، اور کس طرح پھر اس کو ذخیرہ کرتا ہے، اور جب وہ اسٹور کرتے ہیں نا، یعنی ایک اگر گیہوں کا بھی دانہ اگر اسٹور کریں گے نا، تو وہ بھی اس کو توڑ توڑ کے رکھتے ہیں تاکہ اس کو ہوا لگے اور وہ خراب نہیں ہو جائے، اور یہ سب جو چونٹیاں ہیں نا سب مل جل کر کام کرتی ہے، یعنی اتفاق رہتا ہے ان کے اندر، اور بہت ہی اچھے سے وہ کام کرتی ہے، اور سبحان اللہ یہ آیت سے بھی ابھی ہم لوگوں کو آگے پتہ چلے گا کہ ان کی جو خوبیاں ہیں نا وہ بھی اور مزید ہم لوگوں کو آگے کی آیت سے پتہ چلیں گی، سبحان اللہ۔ تو یہاں یہی ہے کہ وہ بستیاں بناتی ہے، اپنی بستیاں ان کی ہوتی ہے، اپنے ان کے گھر ہوتے، اسی لیے تو آگے دیکھیں قرآن میں آگے کی آیت میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ وہ کیا ادخلوا مساکنکم، کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یعنی ان کے چھوٹی چھوٹی چوٹیاں رہتی ہیں، ان کے بھی ان کی بستیاں رہتی ہے، ان کے گھر ہوتے ہیں، ان کی چھتیں ہوتی ہے، ان گھروں کے اندر ضروریات کی ساری چیزیں ہوتی ہے، اور چوٹی اپنی خوراک اپنے گھروں میں جمع کرتی ہے، اور ان چوٹیوں کی وہ جو ملکہ ایک چوٹی ہوتی ہے، اور وہ حکم کی پابندی، یعنی لوگ جو جتنے بھی چوٹیاں ہوتی وہ سب اس کی پابندی کرتی ہے، اور سب یعنی ان چوٹیوں کا لشکر ہوتا ہے، اور ایک پہرے دار ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یعنی ہم لوگ تو سوچتے کہ یہ چھوٹی سی چوٹی ہے اور اس کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں نا، تو سبحان اللہ دیکھے کہ وہ کس طرح سے، یعنی سبحان اللہ یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سکھانے والا کون ہے ان کو، یعنی ایک چھوٹی سی جو چوٹی ہے نا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا ہے کہ کس طرح مل جل کر رہنا ہے، کس طرح سے دوسروں کی فکر کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے، تو وہ تو اپنے رب کی اطاعت کرتی ہے، لیکن ہم لوگ دیکھیں کتنی اطاعت کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور کس طرح سے وقت ضائع کرتے ہیں، اور کتنا ہم لوگ دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی ہے، تو اس کے لیے یہاں جو آیت آئی ہے کہ حتیٰ اذا آتا وادی النمل، یعنی سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکروں کے ساتھ اس کمزور ترین مخلوق چوٹیوں کی بستی کے پاس پہنچے، تو وہاں پر ایک چوٹی بول اٹھی، کہنے لگی آئے چوٹیوں تم سارے کے سارے، دیکھیں کیا کہا اس نے، تم سارے کے سارے، یہاں نا کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل، آئے چوٹیوں ادخلوا مساکینکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، یعنی سارے کے سارے، یعنی ایسا نہیں کہ خود ہی بس جا کے گھر میں چھپ گئی کہ بھئی کوئی میرے اوپر سے پیر رکھ کر نہ مجھے رون نہ دے، بلکہ خود بھی گئی اور دوسروں کو بھی وارن کیا کہ دیکھو لشکر آ رہا ہے، اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر یہ جو ہے نا لا یحتمنکم، کہ کچل ڈالے سلیمان و جنود ہو اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو سبحان اللہ یہاں سے بھی کیا پتا چلتا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچل ڈالے، اور کیوں؟ کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ تم نیچے ہو۔ تو سبحان اللہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چوٹی جو ہے وہ کتنی یعنی وہ حسن ظن رکھتی ہے، اور ایک انسانوں کا حال دیکھے، ہم لوگ کتنا حسن ظن رکھتے، کتنا اچھا گمان رکھتے ہم لوگ لوگوں سے، جب بھی کچھ برا ہو تو ہم لوگ تو لوگوں کے بارے میں ہی بدگمانی کرنے لگتے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، ہے نا، جبکہ یہ کیا کہہ رہی ہے چوٹی کہ وہ گمان نہیں رکھتے، یعنی وہ حسن ظن رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کتنی ان کی جو کوالٹیز ہے وہ پتہ چل رہی ہے۔ سب سے پہلی کوالٹی کیا کہ یعنی کہیں بے خبر، یعنی انہوں نے جو کہا ہے نا شعونا، یعنی کہ کہیں بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، تم اپنے گھروں میں اندر چلے جاؤ۔ اس سے مین بات جو ہے وہ کیا ثابت ہوئی کہ چوٹی کی جو قوم ہے تو اس کے اندر کیا یعنی خود غرضی نہیں ہوتی، وہ خود غرض نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتی ہے ان کے اندر
چوٹیوں میں خیر خواہی ہوتی ہے، یعنی وہ خود بھی بچتی ہے اور دوسروں کو بھی اس نے پکارا کہ چلو اپنے گھروں میں جاؤ، کیونکہ اس چوٹیوں کو فکر تھی، اپنے قوم کو بچانا چاہتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور دیکھیں انسان کا کیا حال ہے کہ وہ صرف کسی کو خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھیں کس طرح سے ایک چوٹی ہو کر اس کو سب کی فکر ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں یعنی کتنی یعنی خیر خواہی ہے سارے لوگوں کی۔ تو ہمیں بھی صرف اپنی فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود بھی بچنا ہے برائیوں سے، اور دوسروں کو بھی یعنی دنیا میں بھی برے انجام سے اور آخرت میں بھی لوگوں کے برے انجام سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ صرف اپنی فکر نہیں کرنا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ فلا اللہ کا باخع نفس کا، کیا ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے یعنی خیر کی بات، اور کیوں نہیں رکتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور کیوں نہیں ایمان لاتے۔ تو ساری رات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا کرتے رہتے اور رویا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے تھے، فکر کرتے تھے کہ کس طرح سے انہیں آگ سے بچائے۔ اور انسانوں کا دیکھیے کیا حال ہے کہ ہم لوگ اپنی یعنی اگر خود بچتے ہیں تو دوسروں کو بچانے کی ہم لوگوں کو جب کوئی بات پتہ چلتی ہے قرآن سے حدیث سے، تو ہم لوگ کتنا کس کو دوسروں کو بتانا کی کوشش کرتے کہ بھئی اس کو بھی میں بتاؤں کہ نہیں یہ غلط کام ہے۔ اور یہاں جو بات آئی نا ہاں نہیں وہی کیا، ایک تو خیر خواہی ہے، بدگمانی نہیں کی ہے نا، لوگوں کی فکر ہے۔ تو سبحان اللہ، چلے آگے دیکھتے ہیں۔ فتبسم، تو مسکرا دیا ہنستے ہوئے، یعنی دیکھیں جب یہ سنی، جب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی چوٹی کی، تو سبحان اللہ وہ مسکرا، یعنی مسکرا کا ہنس دیے، یعنی مسکرائے بھی اور ہنس دیے، سبحان اللہ۔ ضاحکا، ہنستے ہوئے، من قولیہا، اس کی بات سے، یعنی کس کی بات سے؟ چوٹی کی بات سے، جو اس نے کہا نا کہ اے چوٹیوں کہ داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے وہ ہم کو یہ نہ کر دے، یعنی کچل نہ ڈالے۔ تو یہ بات جب سنے تو وہ سلیمان علیہ السلام نے مسکرائے اور ہنس دیے، من قولیہ، اس کی بات سے، وقولا، اور کہا، رب اوزینی، اے میرے رب، اوزینی اوزینی توفیق دے مجھ کو، اوزینی توفیق دے مجھ کو، ان اشکورا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمت کا، تیری نعمت کا، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی تو نے مجھ پر، علیہ، مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، وان عمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے، ترضاہ، تو راضی ہو جائے اس سے، وادخلنی، اور داخل کرنا مجھ کو، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک، اپنے صالح، بعبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں۔ تو یہاں دیکھیے اچھا اس میں پیچھے کی آیت میں ایک تھا کہ یعنی اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یعنی چوٹی کو تو پتا تھا، یعنی چوٹی کو تو پتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، جو آیا تھا نا بیچ میں کہ کہیں یہ جو سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو لشکر ہے وہ ہمیں کچل نہ ڈالے، تو اس کا مطلب چوٹی کو تو پتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں جانتے تھے سلیمان علیہ السلام کے نیچے چوٹیاں ہے یا ان کے کالونیز ہے، تو اس کے لیے وہ ایسے کہہ رہے تھے نا، تو وہ تو جانتا تھا کہ یعنی چوٹی تو جانتی تھی کہ غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن دیکھیں آج کا مسلمان جو ہے وہ کس طرح سے سمجھتا ہے کہ جو نبی جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے، نبی تو چھوڑیے، وہ کوئی ایرا گہرا بھی کوئی ہو نا تو وہ سمجھتے کہ اس کے پاس بھی جو ہے وہ علم ہے غیب کا، اور ان کے پاس جاتے ہیں پھر وہ کاہنوں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ تو دیکھیں اتنی ایک چھوٹی سی چوٹی ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
کتنی باتیں ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ. پھر یہاں جو بات ہے نا کہ وہ مسکرا دیے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی بات سنا تو اس بات کو سن کر مسکراتے ہوئے ہنس دیے. سلیمان علیہ السلام کو چوٹی بھی دوسری چوٹیوں کی یعنی کہ وہ کس طرح سے چوٹی ہو کر بھی جو ہے وہ دوسرے کی فکر کر رہی ہے اور اس کی اطلاع دے رہی ہے, تو اس پر وہ ہنس دیے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ شکر ادا کیے. یعنی یہ جب بات پتا چلی نا ان کو کیا چوٹی خود بھی بچ رہی ہے اور دوسرے کو بھی بچا رہی ہے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو اس پر انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کے لیے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس پر جو تو نے مجھے نعمت دی ہے. رب اوزعنی, اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں کہ میں یعنی تیری نعمتوں کا جو تو نے میری نعمت دی ہے نا, تو یہاں پھر وہ نعمت کے جو چوٹی کی بات سمجھ میں آ رہی تھی. اچھا دیکھیں چوٹی جب بات کرتی ہے, کوئی بھی جب پرندہ ہو یا کوئی بھی ہو جانور ہو تو بات کرتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے نا, آواز سنتے ہیں نا ہم لوگ. جی میم. جی ہاں میڈم, جی ہاں میڈم. چوٹی کی آواز سنی آپ نے, چوٹی کی آواز سنے آپ نے؟ آواز نہیں آتی. نہیں میم. نہیں. دیکھیں سبحان اللہ. تو دیکھیں کس طرح سے چوٹی آواز سے نہیں بلکہ وہ جس طرح سے جو بات کرتی ہے سٹرنگ ہلا کر یا جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتی ہے, تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی علم جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا. سبحان اللہ. تو کتنا بڑا میم معجزہ ہواؤں ہے کا نا. بھی کنٹرول دیا تھا نا سلیمان علیہ السلام کو. جی یہاں ہواؤں کا بھی کنٹرول دیا تھا نا ہاں ہوا سلیمان علیہ کا السلام. بتائے تھے. جی 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 ہم نے اسٹارٹنگ میں بتایا نا ہوا پہ بھی کنٹرول دیا تھا. جی ہوا پر بھی کنٹرول تھا. سبحان اللہ. اور ہوا جہاں چاہے ان کا جو بولاؤ لشکر جو ہے وہ اس کے سمیت جو ہے وہ جہاں حکم دیتے وہاں ان کو لے جاتی تھی. سبحان اللہ. تو دیکھیں وہ تو ان کی تو آواز بھی نہیں آتی, تو وہ بھی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بات سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی. تو اس پر جو ہے وہ دعا مانگ رہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کا بھی کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما. کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر. یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی کتنی نعمتیں دی تھی نا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے لوہا کو جو تھا وہ نرم کیا تھا اور کس طرح سے سپہ سالی کا یعنی اچھے سپہ سالار تھے, پھر کس طرح سے بادشاہت عطا کی انہیں. تو جو بھی نعمتیں نبوت عطا فرمائی, تو جو بھی نعمتیں یعنی سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے والدین پر یعنی جو بھی نعمتیں ملی تو اس پر شکر ادا کیا. بہت اچھا فیصلہ کرتے تھے دونوں بھی. جی جی بہت اچھے فیصلہ کرتے تھے. اس کا ذکر یہ والے اس میں تو نہیں, مگر آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیے تھے نا فہم. سبحان اللہ. اس کا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. ہاں جزاک اللہ خیر. تو اللہ مجھے ہاں وہ بھی ساری چیزیں مگر اس میں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ان دونوں کو بھی عطا کی تھی تو اس پر میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ سے عمل اور ایسے عمل یہ دیکھیں پھر شکر بھی ادا کروں. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور پھر کس طرح کی عمل کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگ خوش ہو جائے, نہیں بلکہ ایسے عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو دیکھیں کس طرح کی انبیاء کی جو یعنی جستجو ہوتی تھی, جو کوششیں ہوتی تھی, وہ کیا ہوتی تھی کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل, جب ہم لوگ صبح میں اٹھتے نا تو اسی وقت ہمیں نیت کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی عمل کروں اللہ خالص تو اپنے لیے کر دے اور اس میں کسی کا بھی حصہ نہ جائے, اور ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق کریں گے تو ہی وہ عمل صالح کہلائیں گے اور تو ہی آخرت میں اجر ملے گا. ادروائز پورا دن بھی اگر ہم لوگ کام کرتے رہے اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو اور وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر وہ یاد کیجئے عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نار حامیہ, کہ کام کر کے تھک گئے ہوں گے لیکن پھر بھی کہاں جائیں گے, ناصبہ جہنم میں جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو یہ کیا دعا مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگ رہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں تجھے شکر ادا کر سکوں جو نعمت مجھے ملی ہے اور جو میرے والدین کو ملی ہے. تو تمام نعمتیں پھر یاد کیجئے. نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. یعنی اپنے آپ کو نہیں سمجھنا کہ ہاں یہ تو میری صلاحیت ہے, میری قابلیت ہے, یہ تو میری وجہ سے ہوا. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے. تو اس کے لیے شکر ادا کرنا. اور شکر کیا ہے کہ صرف دل میں ماننا کہ ہاں نہیں, کیا صرف زبان سے کہنا کہ ہاں الحمدللہ الحمدللہ, نہیں, بلکہ دل سے پہلے اس کا اعتراف کرنا کہ یہ سب میرے رب کا دیا ہوا ہے, اور پھر زبان سے کہنا, اور پھر جو نعمتیں دی ہے اس کو کس کے لیے استعمال کرنا, جس طرح سے انبیاء, تمام انبیاء کو جو بھی نعمت ملی, اور یہاں بھی داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, کس طرح سے آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے انہوں نے ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں میں اضافہ اور برکت ڈالی نا. تو پھر یہ نعمتیں جو ہے وہ حسرت کا سبب نہیں ہوں گی, بلکہ ان کے لیے بلندی کا سبب ہوں گی. تو اللہ کرے کہ جو نعمتیں ہم لوگوں کے پاس ہے تو اس کا بھی ہم لوگ اسی طرح شکر ادا کریں, زبان سے بھی, دل سے بھی, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرے اس چیز کو, ہے نا. مال ہے تو مال, علم ہے تو علم, جو بھی صلاحیت آپ کو آتی ہے, جو بھی ہے نعمت, تو بہت چیزیں ہے نا نعمت میں, تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہاں یہی ہے. اور پھر ایسے عمل کرنے کی توفیق مانگی کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یعنی رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال جب تک اللہ تعالیٰ سے توفیق نہیں, تو اس سے بھی یہاں جو آیا نا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق, صالح عمل کی توفیق نہیں مانگیں گے نا, کوئی عمل کر نہیں سکتا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ خود سے اٹھ کر کرنے لگتا ہے. ہمیں اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر آگے دیکھیے, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور داخل کر اپنے نیک بندوں میں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ, اور کس کے ذریعے, اپنی رحمت کے ذریعے. یعنی ایسا نہیں کہ ہاں ہم تو نیک ہی ہے, پھر ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں. نہیں, بلکہ اپنی رحمت سے جو ہے ہمیں نیک بندوں میں, یعنی کہ جنت میں ہمیں یعنی قیامت کے دن نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے, یعنی کہ جنتی لوگوں کا, یعنی جنت میں ڈال دے. تو سبحان اللہ, کوئی بھی جو ہے وہ, یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہاں جو ہے نا کہ اپنی رحمت سے تو ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے, کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. جس طرح سے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک شخص نے کہا, کیا نے فرمایا تھا کہ آپ بھی نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں, مجھے بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ نہ لے یعنی جنت میں نہیں کوئی جا سکتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے یعنی کسی کے اعمال کے یعنی صرف اپنے اعمال کے بنسبت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میرے اعمال تو اتنے اچھے ہیں تو میں جنت میں ہی جاؤں گا. نہیں, بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی تو کوئی بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت, سبحان اللہ, جس طرح سے نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں کام آتی ہے نا, کہ کوئی بھی انسان جب نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو خود بھی نیکی میں آگے بڑھنے لگتا ہے, خود بھی ثابت قدم رہتا ہے, نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. اسی طرح مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ کام آتی ہے, کیونکہ دیکھیں یعنی انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے. اور ہر انبیاء نے اس کے لیے دعا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی, کس کو یاد ہے؟ بتائیے جلدی سے. نہیں تو ابھی ہوئی تھی, رب حبلی حکما والحقنی حكما وعلي واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة رب النعيم جنت النعیم, ولا تخزني يوم جی يبعث. بارک اللہ فیک. یوم بس. جی, رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی من لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنت النعیم. پھر یوسف علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی نیک لوگوں کا فاطر ساتھ؟ السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني الحقنی بالصالحين. بالصالحین. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک, بالکل صحیح ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یاد کیجئے کہ مرتے ہوئے کیا دعا کر رہے تھے, اللہم
الحقنی رفیق اللہ الحقنی رفیق العالی. العالی. اللہ تعالیٰ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی جو ہے وہ نیک لوگوں کا ساتھ، دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے، اور مرتے وقت بھی نیک لوگوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور پھر یہ بھی دعا اپنے ہم لوگ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو انبیاء کرام کی جو اتنی پیاری پیاری دعا ہے، تو یہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور ہمیں ایسی دعا کو جو ہے اپنے پاس ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اپنی نمازوں میں، نمازوں کے سجدوں میں، نمازوں کے آخری تشہد میں، ہے نا، کہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو سبحان اللہ. اور یہ جو دعا ہے نا، وہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یاد ہوں گی. رب حبلی، یہ جو ابھی جو ہم لوگ نے پڑھے دعا، یہ بھی ہم لوگوں کو یاد کرنا چاہیے. رب اوزعنی، ہاں، تو یہ بھی دعا اپنے اس میں پڑھنا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو اس دعا کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز ملنے پر جو ہے وہ اپنی تعریف چاہنا نہیں چاہیے، یا اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دین اور دنیا میں جو بھی ہم کو علم نصیب ہوتا ہے، یا جو بھی ہمیں نعمت ملتی ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح سے یہاں سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے ہے نا. تو سبحان اللہ. اور جب کوئی ہماری تعریف کرے تب بھی کیا کہنا چاہے؟ جب کوئی اگر ہماری تعریف کرے تو دعا کیا ہے؟ اللہم لا تواخذنی بما یقولون، کہ اے اللہ میری اس پر پکڑ نہ کر جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں. واغفر لی ما لا یعلمون، اور مجھے معاف فرما دے جو اس پر جو میرے گناہ ہے. یعنی وہ لوگ تو نہیں جانتے، یعنی سامنے والا تو انسان کسی کو نہیں سمجھتا ہے، لیکن انسان خود جانتا ہے نا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ اس کے اندر کتنی کوتاہیاں ہے. تو اس کے لیے کوئی اگر اپنی تعریف کرے، کسی کی تعریف کرے، تو یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم لا تواخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون، اور مجھے معاف کر دینا اس پر جو میرے گناہ ہے، ان کو وہ نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وجعلنی خیر مما یظنون، اور اللہ مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے جو وہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دعا جو ہے وہ مانگنا چاہیے جب کوئی اگر ہماری تعریف کرے تو، اور خود اپنی تعریف نہیں کرنا چاہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہر چیز کو بلانگ کرنا چاہے کہ یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ، تو سبحان اللہ، یہاں بار بار کس کی بات آ رہی ہے؟ فضل کی بات آ رہی ہے، رحمت کی بات آ رہی ہے نا. وَتَفَقَدُ الطَّيْرَ، آگے کی آیت دیکھیے. اور اس نے خبر لی پرندوں کی. فقولا، پھر کہا، مالیا، کیا ہے مجھ کو، لا ارا ہدہد، میں نہیں دیکھتا ہوں ہدہد کو. ام کانا، کیا ہے وہ، من الغائبین، غائب ہونے والوں میں سے. لأعذبنہ، البتہ میں ضرور عذاب دوں گا اس کو، عذابا شدیدہ، سخت عذاب. اولا، یا البتہ میں ضرور ذبح، او لأذبحنہ، البتہ میں ضرور ذبح کر دوں گا. او لیأتینی، یا وہ ضرور لے آئے میرے پاس، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل. پھر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، اور ان کی فوج میں جہاں انسان تھے وہاں ان کی فوج میں جنات بھی تھے، اور وہاں ان کی فوج میں پرندے اور حیوانات بھی تھے. سلیمان علیہ السلام نے جب جہاد کے لیے روانہ ہونے والے تھے تو انہوں نے اپنی مختلف فوجوں کا جائزہ لیا. تو انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کی فوج میں سے جو ہے ایک فوج، جو ہدہد جو پرندہ تھا وہ غائب تھا، وہ وہاں نہیں تھا. تو جائزہ لینے کے بعد وہ کہنے لگے کیا وجہ ہے، کیا، یعنی پہلے انہوں نے دیکھیں ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ہاں وہ کہاں گیا، بلکہ کیا کہا انہوں نے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی پہلے انہوں نے اپنی کمی کا یہ کیا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی شاید وہ ہوں گا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. کہ یعنی پہلے اپنے اندر کمی دیکھی کہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. حدود سے مراد یہاں یعنی وہ یعنی جو فوج کے اندر، اور تفسیر میں آتا ہے کہ یہ خاص پرندہ جو ہدہد جو ہے، تو اس کے بارے میں ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ مجاہد بن سعید بن جبیر وغیرہ نے حضرت ابن عباس اور دیگر ائمہ تفسیر سے روایت کیا ہے کہ یہ ہدہد جو تھا وہ انجینئر تھا، یا ایسا کہ جس کو نا یعنی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو پہلے بھیجا کرتے تھے
سلیمان علیہ السلام تاکہ وہ پانی کی کھوج معلوم کر سکے. جب جنگلوں اور صحراؤں میں ہوتے تو یہ پانی کی نشاندہی کرتا تھا. یہ زمین کی گہرائی میں پانی کو اسی طرح دیکھ لیتا تھا جیسے انسان زمین کے باہر چیزوں کو دیکھتا ہے. یعنی پانی اندر گہرائی میں ہے یا نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ حدود کو پتہ چل جاتا تھا. تو سلیمان علیہ السلام یعنی فوج کو لے جانے سے پہلے حدود کو بھیجتے تھے تاکہ وہ معلومات لے کر آئے کہ پانی کس جگہ پر ہے تاکہ وہاں ان لوگ پڑاؤ ڈال سکے. تو حدود یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پانی زمین کے اندر کتنی گہرائی میں ہے تو یہ بھی جو ہے وہ پتہ چلتا تھا. پھر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے تھے اور زمین کھود کر اس سے پانی نکالتے تھے. تو وہ ہدہد کی بات ہو رہی ہے، تفسیر میں ہی آیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں، ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہدہد سے مراد یا نہیں دیکھ رہا ہوں. تو کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یا وہ ان میں سے ہے جو غائب ہے، یعنی کہ جو حاضر نہیں ہوئے، پریزنٹ. یعنی جیسے کہ کلاس میں کیسے لوگ ایبسنٹ رہتے تو ایسے ہی کہ اسی طرح کہ وہ غائب ہے یا وہ نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے خاص حدود کو نہیں دیکھا تو پرندوں کی فوج میں سے اس کو نہیں پایا. تو وہ یعنی ہو سکتا ہے کہ موجود ہو اور وہ نظر نہیں آ رہا ہے، یا تو ہو سکتا ہے وہ آیا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر کیا انہوں نے کہا کہ وہ یعنی کہ میں اس کو ضرور یعنی وہ نہیں اگر آیا ہے تو یعنی وہ غائب ہے، پیچھے رہنے والا ہے. تو اگر وہ آ جائے تو پھر میں اس کو ضرور عذاب دوں گا، یعنی سزا دوں گا، اور یا اس کو ذبح کروں گا. اور تیسری پھر کیا شرط رکھی کہ اگر وہ کوئی بتاتا ہے کوئی جینیون ریزن ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ یعنی ڈسپلن قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی جو استاد ہوتا ہے یا کوئی بھی جو امیر ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کے ماتحت لوگوں کے یا اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ سختی بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے. جس طرح سے یہاں جو ہے وہ حدود کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے بات کی کہ اگر وہ آ جائے تو میں اس کو ضرور سزا دوں گا یا اس کو ذبح کروں گا، یا اگر وہ کوئی جنون ریزن بتاتا ہے کہ یہ ریزن ہے تو پھر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے گا. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. فمکث تو وہ ٹھہرا غیر بعید. ٹائم ہو گیا ہے کہ باقی ہے؟ تو پھر ہم یہ کمپلیٹ کرتے میم ہیں. 10:08 ہو گئے ہیں. اچھا صبا میم بھی آئے ہیں. اچھا چلے پھر یاد رکھ کے رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی میم. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو کوئی بیچ بیچ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا تو جب کل کلاس میں جب شروع ہوں گی نا تو اس میں ہی آپ پوچھیے. اوکے انشاءاللہ جو بات کرنی ہے آج کے ٹائم میں ملا. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.